बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आलमी सतह पर हलाल अशिया की जो मार्केट है वो तकरीबन 7.5 खरब डॉलर से ज़ायद की है। दुनिया भर में 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद मुसलमान बसते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट इस वक्त हलाल अशिया की अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी इस अथॉरिटी की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका एक चेक होना चाहिए। बाहर से जो चीज़ें दरामद होती हैं, मुल्क के अंदर आती हैं, उन मामलात को यानी उन चीज़ों को यकीनी तौर पर यकीनी बनाया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए उनकी सर्टिफिकेशन के हवाले से कि वो हलाल अशिया से, हलाल अज्जा से वो चीज़ें तैयार की गई हों। यानी इसमें ज़ाहिर है कि अशिया खुरनोश आती हैं, खुराक की चीज़ें आती हैं। बहरहाल पाकिस्तान में इस अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, अगरचे कि बहुत पहले हमें इस मार्केट में चले जाना चाहिए था, लेकिन हम देर से गए। बहरहाल दुरुस्त गए। अब भी हमारे पास मौक़े मौजूद हैं। आलमी सतह पर हम अपनी हलाल अशिया को आलमी मार्केट में भेजकर बहुत सा ज़र्र मुबादला कमा सकते हैं। इसके साथ साथ इक़्तिसादी जो हमारी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी तेज़ी आ सकती है और पूरी दुनिया की जिस तरह से मुख्तलिफ जो ममालिक हैं और ख़ुसूसन नॉन मुस्लिम ममालिक हैं जो इस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उसमें भी हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये वो एक ऐसी माशी सरगर्मी पैदा होती है या जनरेट होती है कि जिसका फ़ायदा बराह रास्त फिर मुल्क को होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी का क़याम अमल में आया और उसने अब बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। उसकी ज़िम्मेदारियों में हलाल अशिया की तैयारी, फ़राहमी, दरामद और फ़रोख्त का जो फ़रोग़ है वो भी है। इसके साथ साथ इस अथॉरिटी के क़याम के साथ ही पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में भी एंट्री दे दी है। इसके अग़राज़ व मक़ासद क्या हैं, क़याम कैसे अमल में आया और पाकिस्तान माशी तौर पर इससे क्या फ़वाइद हासिल कर सकता है और इसका तरीक़ाकार क्या है, अपने प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी जनाब अख्तर अहमद भुगियो साहब। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अख्तर अहमद साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि इस अथॉरिटी के क़याम के जो अग़राज़ व मक़ासद हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मुखातिब हो सकूं और बता सकूं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी का क़याम पाकिस्तान एक्ट के थ्रू आया है 2016 में और हमने इसका काम शुरू किया है 2020 से। और इसका मेन मकसद ये है कि हम जितनी भी चीज़ें हमारी खुर्दोनोश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हैं, उसके अलावा और दुनिया भर यानी फार्मास्यूटिकल है, ये सब उसके डोमेन में आती हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारा जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है और जो इन चीज़ों पे कंफ्यूज होता है, इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चर चीज़ों पे, कि आया इसके अंदर कोई हराम जुज़ तो नहीं है, तो हमारी वो ज़िम्मेदारी है कि हम उसको सर्टिफाई करें, उसको अपना हलाल का मार्क दें, ताकि किसी भी कंज्यूमर को और कस्टमर को ये परेशानी ना हो, उसको ये अश्योरेंस हो कि ये जो मैं चीज़ प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ ये हलाल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप ये नहीं समझते कि ये इसमें ज़ाहिर है पूरी दुनिया में हम जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो नॉन मुस्लिम जो ममालिक हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। दो कि अगर हम कुछ पहले चले जाते तो और भी बेहतर था, लेकिन अब भी हमारे पास एक गुंजाइश तो मौजूद है पूरी दुनिया में। देखिए, इसमें इस तरह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें हमने काफ़ी लेट एंट्री दी है सर्टिफिकेशंस की तरफ, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो चीज़ भी पाकिस्तान में मिल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है। लेकिन दुनिया की जो ग्लोबल सिनारियो है वो सिर्फ हमारी उसके ऊपर नहीं चलती, हमारे इस बयान के ऊपर नहीं चलती। उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए जो रिकग्नाइज हो, एक्रीडेटेड हो और टेस्टेड हो। तो दो कि हमने काफ़ी लेट शुरू किया है, लेकिन पहले ज़िंदगी बड़ी आसान थी। ये जो हम जैसे पानी की बोतल भी है वो भी हम पीते हैं, तो पहले ये सारी चीज़ें हलाल हुआ करती थी क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह से दुनिया तरक्की करती जा रही है, हर चीज़ प्रोसेस हो रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे जुज़ आ जाते हैं जिसके ऊपर ये सवालात उठते हैं कि वो कहाँ से आया, उसकी ट्रेसिबिलिटी कहाँ से आ रही है। तो हम ये अश्योर करते हैं कि उसकी ट्रेसिबिलिटी के अंदर कहीं से भी कोई हराम इंग्रेडिएंट नहीं आया। फिर इस अथॉरिटी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी, मज़हब,
اور یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ آپ نے بالکل بات درست کہی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کاسمیٹکس اگر ہم لیں تو کاسمیٹکس میں بہت سی چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ شش و پنج کے شکار ہو جاتے ہیں. اکثر وہ کہتے ہیں کہیں سے بعض اوقات افواہ بھی اڑ جاتی ہے کہ جی اس میں فلاں کیمیکل شامل ہے, فلاں جو ہے وہ حلال نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عام پبلک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے تھوڑی لیٹ انٹری دی ہے, لیکن یہ حلال کی سرٹیفیکیشن شروع سے چل رہی تھی, تو اس میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایسی ادارے بھی ہیں جو حلال سیلف کلیم کر رہے ہیں, وہ حلال ہے نہیں, لیکن اس کے اوپر آپ کو حلال کا لوگو نظر آئے گا. تو اس کے اوپر بھی ابھی ہم نے اپنا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے. اگر آپ کو کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر کوئی شک ہے یا کوئی آپ کے اس کے اوپر وہ ہیں, تو آپ ہمارا ایک UAN کا نمبر ہے 1111 حلال, اس کے اوپر آپ کال کریں, آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل دی جائے گی کہ آیا وہ پروڈکٹ حلال ہے کہ نہیں ہے. اور ویب سائٹ بھی ہے آپ کی؟ ویب سائٹ بھی ہے, ہماری ویب سائٹ بھی ہے, فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی, یہ تو ہمارا کنٹینیوس پروسیس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیشن, پھر جو ہمارے علماء ہیں اور ہمارے دینی لوگ ان کو ساتھ لے کے چلنا, ان کے فتویٰ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اس کا اب اختر بھگیو صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ طریقہ کار کیا ہے ابھی فی الحال, جو جس طرح سے آپ اس وقت ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کی اتھارٹی اگر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, فنکشن کر رہی ہے, تو وہ کس طرح سے کر رہی ہے؟ یعنی پروڈکٹس جو ہمارے امپورٹ ہو رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں, اگر آپ براڈلی بتانا چاہیں کہ کیا چیزیں ہیں, ان کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ اچھا, اس میں اب اس طرح ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ سسٹم کو, ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں, چیلنجز ہمارے بہت مختلف ہو گئے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو گلوبل پریکٹسز چل رہی ہیں اس پہ چلے جائیں. ٹرانسپیرنسی ہو گئی, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو گیا, ہم ساری چیزوں کو اس کے اوپر لے گئے ہیں. ہمارے پاس ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم وہ جو ہمارا ایک آرتھوڈاکس طریقہ ہے کہ آپ نے انسپیکٹرز بھرتی کر لیے اور انسپیکٹرز گئے چھاپے مارے, اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ جو بن رہی ہے وہ وہیں سے ہی سرٹیفائڈ پروڈکٹ بنے اور وہ کنزیومر تک جائے, کسٹمر تک جائے تو وہ سرٹیفائڈ ہو, اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہ ہو. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے سرٹیفائڈ جو ہے وہ پروڈکٹ بنے ہی صحیح. اس کے لیے پھر ہم نے کافی سارے انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں, اور فورن حلال سرٹیفیکیشن باڈیز کو رجسٹر کرنا شروع کیا, لوکل حلال سرٹیفیکیشن باڈیز کو ریکگنائز کرنا شروع کیا. تو اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس وقت ہماری جو انٹرنیشنل میں ہے USA اور رشیا, یہ ہماری, اور بیلاروس, یہ ہماری حلال سرٹیفیکیشن باڈیز میں آ چکی ہیں. پلس میں ہم نے پھر جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہماری بہت ہائی ٹریڈ ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہم نے MOUs کا سائن کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی بھی طیب اردگان صاحب آئے تھے, تو ہمارا حلال اتھارٹی کا بھی ٹرکی کے ساتھ MOU سائن ہو چکا ہے حلال کے اوپر. زبردست. اچھا, امریکہ, روس اور بیلاروس کی جو آپ نے بات کی, یہاں سے کس قسم کے پروڈکٹس آ رہے ہیں جس کے ساتھ آپ دیکھیں, ان کے پاس زیادہ تر مختلف پروڈکٹس ہیں, کھانے پینے کے بھی ہیں, کاسمیٹکس بھی ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو میری اپنی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد ہم اپنی ایک حلال اپلیکیشن لانچ کریں گے, اور آپ اور ہم جیسا کوئی بھی کسٹمر ہے, وہ جب آپ شیلف پہ جا کے کوئی پروڈکٹ اٹھا کے اس کے انگریڈینٹس کو 10 بار پڑھ رہے ہوں, آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے, آپ صرف اس کے QR کوڈ کے اوپر اسکین کریں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں بنا, کب بنا, سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کے شک و شبے کی گنجائش ہے تو پھر ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر اور UN نمبر. ٹھیک. اچھا, اختر بھگیو صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ پہلے فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ گئے, انسپیکٹر بھرتی کر لیے اور آپ نے رینڈم سیمپلنگ کر لی, اٹھا لیا اور آپ نے چیک کرنا شروع کر دیا. آپ ایک سیکوینس کے ساتھ, اس میں ظاہر ہے جدید سائنسی تحقیق, ریسرچ, ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی. آپ کا جو سٹاف ہے اس کا بتائیے, اس کی کیپیبلٹی, ان کی کوالیفیکیشن, ان کا جو طریقہ کار تھا آپ کی اتھارٹی میں آنے کا, وہ بھی پراپرلی ویل ٹرینڈ ہے. میں آپ کا بایو پڑھ رہا تھا, آپ تو باہر سے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کی بڑی سرٹیفیکیشن ہے ان معاملے میں, تو یہی جو اسی قسم کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے اسٹاف کے لیے بھی ہے؟ جی بالکل ہے, اور میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں کیونکہ ہماری منسٹری ہے اور اس کے اندر 17 آرگنائزیشنز ہیں, اور ہماری آرگنائزیشنز, یہ منسٹری 1950 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں اس وقت ہم. تو ہماری 17 آرگنائزیشنز ہیں, لیکن آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں نے 2020 میں جوائن کیا ہے, اور ہماری پہلی آرگنائزیشن ہے جس کے ریکروٹمنٹ رولز بھی اپرووڈ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, بزنس رولز بھی اپرووڈ ہیں, ریگولیشنز بھی ہماری اپرووڈ ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں کرنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئی. باقی رہا
हमारी जो आपने रिक्रूटमेंट का सवाल किया वो सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस NTS के थ्रू, और हमारे जितने भी नए जो यंग ब्लड है वो है, एंड दे आर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आए तो, और उनकी फिर कंटिन्यूस एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। बिल्कुल ठीक। ये जो शुरू में मैं अर्ज़ कर रहा था, जैसे अख्तर भुगियो साहब के आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी ये मार्केट है, आलमोस्ट $7.5 खरब की ये मार्केट है, 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद मुसलमान बसते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, 50 से ज़ायद ममालिक हैं। ये जो हम अगर इसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें तो हमारा पोटेंशियल क्या है और हम कितना आगे जा सकते हैं और इकोनॉमी के लिए कितना अहम होगा ये? देखिए इसमें इस तरह ही है कि आप एक ग्लास है तो आप उस आधा भरा हुआ है तो आप उसको देखते किस तरह से हैं। आप अगर पॉजिटिवली जाएंगे तो वो आधा भरा हुआ है। तो बेसिकली मार्केट तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी कि आपकी सोच है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान एक लीडिंग कंट्री कंसिडर किया जाता है, तो हमें उसका भी एज है। हमारी मैन पावर माशाल्लाह बहुत ही टेक्निकल है, तो हमें उसमें भी कोई नहीं आता। प्रॉब्लम हमें सिर्फ ये आता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्टेंस कराने में, अगर हमें कोई प्रोडक्ट यूरोप भेजना है या USA भेजना है तो हमें उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। बिल्कुल खाली हलाल सर्टिफिकेशन से ये नहीं चलेगा। हलाल सर्टिफिकेशन तो उसकी एक बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो उस वक्त तक सर्टिफाई नहीं करेगा जब तक वो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा। तो उसके लिए भी जो पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी है, हम जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स जिनको हम रिकग्नाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, वो OIC की एक बॉडी है सिमिक, स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके ऑलमोस्ट 58 मुस्लिम कंट्रीज मेंबर्स हैं। ठीक है, उन सब का एक ही स्टैंडर्ड है और हम भी उसी स्टैंडर्ड पे चलते हैं। ठीक है, और वही जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया के अंदर जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट वो सब उसको फॉलो करती हैं, तो हम उसी पे चलते हैं। बल्कि हमने कहीं कहीं पे उसको और सख्त किया हुआ है, ठीक है, अपने पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की कुछ चीज़ें मिला के उसको हार्मोनाइज करके। बिल्कुल सही। हम जाहिर है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, हर मुसलमान को होना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं इस मामले के, हलाल हराम इन चीज़ों के हवाले से हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको, जैसे आपने फरमाया कि एक तो उलमा की सपोर्ट भी आपको हासिल है, मैं दोबारा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अथॉरिटी है कि जिसका अवाम को भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे अवाम बड़े टची हैं इस मामले में, वो भी बहुत ज़्यादा आप तवक्को रखते हैं कि उनका ताउन होगा, और इसी तरह जो हमारे उलमा हैं, जो दानिश्वर हैं, उनका भी आपको ताउन हासिल होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो कि उनकी सोच और फ़िक्र और जो एक इंसान, एक आम बंदा चाहता है वही हो रहा होता है। तो आप तवक्को रखते हैं उनकी? देखिए ये इदारा जब बना है ना, ये जब बना है तो इसके शुरू की से लेके ही उस उलमा इसके अंदर अटैच्ड हैं, वो उनका इनपुट इसके अंदर रहा है और आज तक है। यानी आज भी जो हमारी कोई भी सर्टिफिकेशन बॉडी किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है तो उसके अंदर शरई लोग भी बैठे होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन और उनकी राय उसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है। उसके बगैर हम आगे चल नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टेक्निकलिटी और ये हमारा जो मजहबी रिक्वायरमेंट्स वो दोनों साथ आती हैं, तो हम साथ ही चलते हैं। और इस अथॉरिटी के क़याम और इन स्टैंडर्ड्स का सबसे बड़ा जो कमाल है वो यही है कि जब ये अथॉरिटी बनी और ये स्टैंडर्ड जब बनते हैं तो हमारे जितने भी उलमा हैं वो जितनी मुख्तलिफ अफकार के हों वो सब उसमें मुत्तहद हैं। ज़बरदस्त, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक और अहम जो चीज़ है वो वेगन्स है। वेगन्स के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। क्या देखिए, वेगन्स का एक वो बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है कि जो लोग मीट और उसको अवॉइड करते हैं वो वेगन्स पे चले जाते हैं, लेकिन हाँ, अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो जो वेगन है वो हलाल है। ठीक। अब देखिए, हो ये रहा है कि क्योंकि चीज़ों में इतनी प्रोसेसिंग आ चुकी है कि उसकी हलाल सर्टिफिकेट, अगर कोई फ़िश है या मीट है या कोई इवन वेजिटेबल है, उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, उसको प्रोसेस करके उसकी फॉर्म चेंज की जा रही है, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हमारा यही इसके अंदर आता है एरिया कि हम ये डिटरमाइन करके, ये इन्वेस्टिगेट करके देते हैं आया इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोसेस में किसी भी हिस्से पे शामिल नहीं हुआ जिसके ऊपर आपका शक शुबा हो कि हलाल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अख्तर भुगियो साहब, हम देख रहे हैं कि हलाल अथॉरिटी का क़याम, ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, ज़ाहिर है एक्ट के तहत और बाकायदा असम्बली से मंजूर होकर आया, लेकिन हमारे सूबों में भी फूड अथॉरिटीज़ हैं,
اور ان کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے. تو چونکہ آپ لوگ مرکز میں ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن آپ کی ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے؟ اس وقت میں بڑا پازیٹیو ہوں اور ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی ہے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی, اور آگے جا کے ہمارے بھی چاروں ہیڈ کوارٹرز کے اندر اور جتنے بھی ہمارے وہ ہیں وہاں پہ آفیسز کھلنے ہیں, لیکن جہاں جہاں پہ فوڈ اتھارٹیز ہیں ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, اور ہم ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ حلال کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو سرٹیفائڈ حلال پروڈکٹس ہیں اس کی انویسٹیگیشن, اور وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں کہ آیا کوئی سیلف کلیم تو نہیں کر رہا, تو وہ ہمارے ساتھ اس میں ہوتے ہیں. دو کہ یہ فوڈ کے اندر ایک ڈیبیٹ آتا ہے کہ یہ فیڈرل اور پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن کیونکہ اس کے اندر حلال مارکنگ ہے, حلال مارکنگ جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ آتا ہے. مارکنگ از آلویز اے فیڈرل سبجیکٹ, اور جو ہائیجین اینڈ سیفٹی ہے فوڈ کی وہ پروونشل ہے. تو لازم و ملزوم ہی کہہ لیں آپ, ان کے دونوں کے بغیر وہ چیز چلے گی نہیں. اچھا, آپ یہ فرمائیے گا اختر بھگیو صاحب کہ آپ کا جو آپریشنز جو ہو رہے ہیں اس میں کوئی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہیں, لیبس کا قیام ہوا ہے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کتنی لیٹسٹ اکوپمنٹ؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور اس کے اوپر کافی ہم نے اس کے اوپر سوچ وچار کیا, محنت کی ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنا سسٹم ٹرانسپیرنٹ بنائیں جس کے اوپر پوری دنیا کا اعتماد ہو. تو اگر ہم خود ہی لیبارٹری بنا لیں, خود ہی ٹیسٹنگ کر لیں, خود ہی ایکریڈیٹیشن کر لیں, تو ہم پہ اعتبار کون کرے گا؟ تو ہم نے یہ ساری چیزیں تھرڈ پارٹی کو دی ہیں. ہماری لیبارٹریز ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری ہیں جو ایکریڈیشن کرتی ہیں, ایکریڈیٹڈ بھی ہیں, اور وہ ورلڈ اوور ساری چیز ان کے ٹیسٹ ریزلٹ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو ہم ٹیسٹنگ ان سے کراتے ہیں. ہمیں اگر کوئی اس طرح کی چیز چاہتی ہے آپ ان کی سروسز لیتے ہیں. ہم صرف اور سمجھ لیں گے سرویلنس اور مانیٹرنگ اور ایشورنس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ اگر ہم آج ایک لیبارٹری بناتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے. ایک ہم لیبارٹری بناتے ہیں, وہ لیبارٹری 5 سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 5 سال کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی, آبسلیٹ ہو جائے گی, تو ساری چیزیں جو کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو دیا ہوا, اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو انوالو کریں, جو آج کے بچے ہیں وہ آئیں اور وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ان کی بھی جو لرننگ ہو اور آگے ان کے لیے بھی جاب اپرچونیٹیز نکلیں. اور ظاہر ہے حکومت تو آپ کو ظاہر ہے حکومتی ادارہ ہے, حکومت سپورٹ کر رہی ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہوگا کہ اگر فرض کیا کوئی کرنا چاہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے ہی آپ پلان کر رہے ہیں کہ چیزیں میک شور کیا جائے کہ چیزیں حلال اجزاء سے ہی بن رہی ہیں, لیکن اس کا کیا ایک عام صارف اگر کہے گا کہ میں یہ کرنا چاہوں تو وہ صرف فری آف کاسٹ جا کے ویب سائٹ پہ یا آپ کے UN پہ جا کے وہ آپ سے انفارمیشن؟ جی بالکل, وہ ہمارے UN نمبر پہ UAN 1111 حلال, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جا کے جو بھی اس کے سوالات ہیں, پھر ہمارے ادھر اپنے نمبرز ہیں, ویب سائٹ ہیں, کوئریز ہیں. ہم ایسی کوئی کوئری نہیں ہے جس کو ہم ان اٹینڈنٹ چھوڑتے ہیں, ہم اس کا جواب ضرور دیتے ہیں, اور ہم بیٹھے ہیں 24 گھنٹے, جس نے ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں. انڈسٹریز کے ساتھ آپ کا ظاہر ہے کہ انڈسٹریز اگر مینوفیکچرنگ میں ہیں تو انڈسٹریز بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں؟ انڈسٹریز کے ساتھ ہمارا بہت گہرا ہے, اور ہم نے جو شروعات کی ہے وہ ہم نے فیڈریشن آف کامرس اینڈ ٹریڈ کے ساتھ شروع کیا ہے. تو جتنی بھی پاکستان کی ہیں, اسلام آباد, FPCCI, کراچی, ان سب کے ساتھ ہمارے 2-2 3-3 سیشنز ہوئے ہیں. وی ہیو ٹیکن دیم انٹو کانفیڈنس, اور ان کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں, کیونکہ ان کے بغیر آپ وہ رزلٹ اچیو نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اختر احمد بھگیو صاحب, آپ سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور یقینی طور پر یہ جو اتھارٹی کا قیام ہوا ہے, پاکستان حلال اتھارٹی کا قیام ہوا ہے, یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں آگے چل کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس بھی کی, بہت بڑی عالمی مارکیٹ ہے جس میں پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. ان تمام بین الاقوامی جو معیار اس کے لیے طے کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو, معاشی استحکام ہو, اور اس میں ظاہر ہے جتنا کردار حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی کردار اپوزیشن کا بھی ہونا چاہیے. اپوزیشن اب تک پارلیمان کے اندر کیا اپنا کردار ادا کر پائی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو اب بار بار پوچھا جاتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حکومت کا یہ گلہ ہے کہ اپوزیشن نے سوائے عدم استحکام کے جلسے جلوسوں کے, ریلیوں کے, جلسے جلوس تو ظاہر ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور پاکستان کی جمہوریت میں سب کو اجازت ہے, لیکن ظاہر ہے آئین اور قانون کے اندر توڑ پھوڑ, جلاؤ گھیراؤ ہوتا رہا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہی کچھ ہوا ہے. اب بھی ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے,
لیکن اپوزیشن مذاکرات سے پہلے نکل گئی اور ان کے کچھ مطالبات تھے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے الیکشنز کے حوالے سے، اس حوالے سے، لیکن بہرحال چوتھا جو دور ہونے جا رہا تھا اس دور سے پہلے ہی وہ مذاکرات سے الگ ہو گئے۔ اب ایک بار پھر اپوزیشن جو ہے وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یعنی تحریک انصاف، اس میں جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں سے بھی اپنی مشاورت کو تیز کرے گی؟ آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جلسے سے خطاب کیا ڈیرہ غازی خان میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں توڑ پھوڑ کی جو سیاست ہے، جو عدم استحکام کی سیاست ہے، اس نے ملک کی معیشت کو نقصان ہی دیا ہے اور اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا۔ ملک کو ہر صورت میں کام کرنا ہوگا اور ملک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ویژن اور میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اس کی بھی بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ وہ اتنی محنت کریں گے کہ وہ بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو کیا اپوزیشن کا مستقبل ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور کیا حکومت کے لیے کوئی چیلنج بن سکتا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی عرفان سدوزئی۔ عرفان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر گورسی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور لاہور سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ ہیں عاصم نصیر۔ عاصم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عاصم آپ بتائیے کہ پنجاب میں تو کام ہمیں نظر بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے صوبوں میں جو ہے وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کارکردگی جو ہے وہ جلد سے جلوس بھلے آپ کریں لیکن ساتھ میں کارکردگی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے اب اعلان کیا ہے کہ جی ہم ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں گے، اس سے اپوزیشن کو کوئی فائدہ ہوگا اور حکومت کو کوئی چیلنج ہوگا؟ دیکھیں، کام جو ہے نا وہ تو ہر صورت ہی سیاسی ورکر کو کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت اگر ہم پاکستان کی فیڈرل حکومت کو دیکھیں یا صوبائی حکومتوں میں دیکھیں تو سندھ اور پنجاب جو صوبائی لیول پر ان کا دونوں طرف اس وقت ریس لگی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے، اور پنجاب اس میں لیڈ لے رہا ہے۔ اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وفاق میں جو وزیر اعظم ہیں وہ اسی حکومت کے ہیں، اور جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف آج انہوں نے پہلا ایک بڑا جلسہ کیا ہے ڈی جی خان میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ شہریوں کی امر آئی، جبکہ عموماً طور پر جو کوئی بھی حکومتی شخصیت ہوتا ہے ان کے جلسے اس طرح اتنے جو اگریسیو اور اتنے بڑے تعداد میں بڑے کم دیکھنے میں آتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈم سا کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن آج ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا، چارج کراؤڈ تھا، لگ رہا تھا جس طرح کوئی الیکشن کی کمپین ہو یا ایک مومنٹم بنا ہو۔ اسی طرح گزشتہ دنوں ناروال میں مریم نواز وزیر پنجاب انہوں نے بھی جلسہ کیا، اور وہاں پر بھی غیر متوقع طور پر بہت زیادہ چارج ان کے کارکن آئے۔ تو اس سے ایک چیز تو آپ کو انڈیکیٹر یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ انٹیکٹ ہے پارٹی کے ساتھ بھی، اور ساتھ ساتھ وہ جو کام ہو رہے ہیں پنجاب میں یا فیڈرل پر جو پالیسیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس سے وہ مطمئن ہے اور اپنی پارٹی کے سلوگن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کیونکہ سوال میں کیا اپوزیشن کے حوالے سے، تو جو اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی طرف سے نعرے، دعوے، الزامات اور توڑ پھوڑ دیگر چیزیں تو دیکھنے میں آتی ہیں۔ انہوں نے جلسوں کی بھی کال دی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جلسوں کی ان کی کالز وہ ہیں جب کوئی نہ کوئی نیشنل ایونٹ ہو رہا ہو، تو اس نیشنل ایونٹ کے ساتھ متصادم کر کے وہ جلسوں کا کہنا وہ جو ہے وہ کچھ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ گو ان کے ابھی تک جتنے بھی چھوٹے موٹے انہوں نے اپنے پروٹیسٹ لانچ کیے ہیں وہ پاکستان میں ہو پاکستان کے باہر ہو، اس میں وہ تعداد نہیں تھی جو آج سے قبل ان کی کبھی ہوتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، خود پارٹی کے اندر بھی لوگ اپوزیشن کے ہی کہہ رہے تھے۔ عرفان، آپ بتائیے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی ایک صورتحال ہے، آپس میں گتھم گتھا ہیں، کچھ رہنما شیر افضل مروت ایک جگہ کھڑے ہیں، سلمان اکرم راجہ دوسری جگہ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی بھی پریشان ہے، کوئی ایک بیان دے رہا ہے، کوئی دوسرا بیان دے رہا ہے، صوبے میں ان کی حکومت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا چیلنج یا ایک تھریٹ بن پائیں گے حکومت کے لیے؟ دیکھیے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی 1 سال مکمل ہوا ہے، 4 سال پڑے، اور 4 سال جو ہے وہ اپوزیشن کر کے وقت نہیں گزرتا۔ آپ کو لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے اور اس دوران آپ کو کام کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ اب
جو لوگ ہیں وہ پہلے سے زیادہ اویئر ہیں. سوشل میڈیا اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اب ہمیں جاب چاہیے, اب ہم پڑھ لکھ کے ہیں, ہمیں کلائمیٹ کے اتنے چیلنجز ہیں, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے بارش ہوئی تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا, اس سے پہلے کتنی پریشانیاں تھیں, بیماریاں ہو رہی تھی, ہیلتھ کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہو رہے تھے. تو لوگ ان ایشوز کی جانب جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ حکومت سے سوال کرتے ہیں. اور اب حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیڈرل میں جو بیٹھے ہوئے وہی حکومت ہے, پروونسز میں جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ بھی حکومت ہے. مریم نواز سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. اب مریم نواز اگر جلسے میں جاتی ہیں, کراؤڈ وہاں پہ چارج ہے, لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں, دیٹ مینس لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اگر یہی جلسہ کارکردگی کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کرتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں. کیا وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ میری گورننس ہے, یہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے, اس کے اوپر آپ کا کیا رسم؟ اب تک جو جلسے ہوئے ہیں عرفان, آپ کو بھی پتہ ہوگا اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوئے ہیں ان کا ایجنڈا کیا تھا, یعنی کارکردگی کی تو ابھی تک کوئی بات ہمیں دکھائی نہیں, یا آپ کو کہیں دکھائی نہیں؟ دیکھیے اس سے پہلے جو اے این پی کی گورنمنٹ تھی, اگر آپ مجھ سے اس طرح کی سوال کریں گے تو میں آپ کو بالکل یہ کہوں گا کہ اے این پی کی کارکردگی پی ٹی آئی سے بہت بہتر تھی. 13 سال ہو چکے ہیں, ڈیولپمنٹ کا انہوں نے نام تک نہیں لیا, عمران خان کو خود صوبے میں جانے نہیں دیا, اس لیے کہ آپ کا اسٹیچر کم ہو جائے گا. ان کی انوالومنٹ نہیں تھی تو گورننس اس طرح سے نہیں ہوئی. جب گورننس دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں کی گئی تو ان کے پاس تجربہ نہیں تھا, وہ کام نہیں کر پائے اور آپس میں لڑتے رہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو آدمی بڑا ہوا, تھوڑا سا لیڈرشپ کو اس نے چیلنج کرنے کی کوشش کی, اس کو پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا. اور اب وہی لوگ سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ مجھے کیوں پارٹی سے نکالا گیا. اسمبلی کے اندر بھی شیر افضل مروت نے یہ سوال اٹھایا اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے یہ ان کو کہا کہ ہم آپ کو واپس بھیج کے رہیں گے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. تو اب نہ صرف ان کے اپنے پارٹی کے لوگ سوالات اٹھانا شروع ہو گئے, بلکہ لوگ آپ کی صرف ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر مائیگریٹ کر کے آنے والے لوگوں کی تعداد کہاں کس پروونس سے, کے پی سے ہے. یہ کن لوگوں کے لیے کنسرن کا باعث ہونا چاہیے. وہاں کے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے, کیا پنجاب سے لوگ مائیگریٹ کر کے کے پی میں جا رہے ہیں, کیا بلوچستان سے آ رہے ہیں, کیا سندھ سے آ رہے ہیں, کے پی کے لوگ ہی کیوں جا رہے ہیں. کوئی آدمی بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جانا چاہتا, صرف جابس کے لیے, ریسورسز کے لیے, بہتر تعلیم کے لیے, صحت کی بہتر سہولیات کے لیے جاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ فقدان ہے. انڈسٹری انہوں نے نہیں لگائی, آپ کو اختیار دے دیا گیا 17th امینڈمنٹ کے بعد, آپ کو اختیار ہے آپ انویسٹمنٹ لے کے 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو اختیار ہے آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, آپ کام کریں, آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایم او یوز کریں. لیکن آپ کی ساری جو توجہ ہے وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین کو جیل سے باہر لانے کے اوپر ہے. اس کے لیے آپ گورنمنٹ ریسورسز بھی خرچ کر رہے ہیں, آپ جو لوگ ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. آپ یوتھ کو بجائے اس کی کہ ایجوکیشن دے کے ان کو کوئی ڈائریکشن دے, آپ ان کو ڈائریکشن یہ دے رہے ہیں کہ آپ اداروں سے ٹکرائیں, آپ گورنمنٹ سے ٹکرائیں, اور اسی طرح آپ ٹائم گزاریں. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد یہ ریئلائز ہو جائے گا جب یہ لوگ واپس پشاور کا رخ کریں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے اور ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. یعنی تھریٹ کے انداز میں وہ چاہ رہے ہیں. بابر, یہ بات بڑی اہم ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ ایک تو ہو, اور دوسرا ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بتایا ہو کہ میری یہ کارکردگی رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اس بنیاد پہ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کا ایجنڈا اپنے بانی کی رہائی کا ہوتا ہے, اور جیسے کہ عاصم نے بھی کہا, اور یہ بڑی جنرل بات ہے کہ حکومت کے جو جلسے ہوتے ہیں ان میں لوگ نہیں آتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کا بھی بہت بڑا جلسہ ہوا, پھر یہ ڈی جی خان کا اور دونوں کراؤڈ تھے. جی, آج کے جلسے پہ بات کرتے ہیں. دوسرا تو میرے ضلع میں ہو اس کی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے نا, پہلے کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی کارکردگی. دیکھیں کارکردگی وہ شخص دکھاتا ہے جو کچھ کیا ہو. دیکھیں اب علی امین گنڈا پور کی اگر بات کی جائے تو اس کو 1 سال ہو جانا ہے ابھی وزیر اعلیٰ بنے. مریم نواز کو بھی ایسے ہو گیا, اسی طرح چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ان کو 1 سال ہو جائے گا. 10-15 دن کا صرف فرق تھا, کوئی پہلے بن گیا, کوئی اسی طرح ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں گے جو کارکردگی کے حوالے سے بات کریں علی امین گنڈا پور کی, تو کے پی کے واحد صوبہ ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر صوبہ ہے, اور سب سے زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ کے پی کے پاس ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جہاں پہ متاثرہ ضلع جتنے بھی ہیں یا علاقے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو حکومت فیڈرل حکومت ہوتی ہے, ادارے ہوتے ہیں, اور جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ زیادہ پیسے وہاں پر لگاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ریسورسز کے باوجود بھی اگر آپ جو ہے اپنی کارکردگی نہ دکھا سکیں. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے ایجوکیشن جو ہے کے پی کے میں بالکل جو پہلے جس طرح بہت بہتر ایجوکیشن ہوتی تھی, آج بھی کہتے تھے کہ جی جو پشاور یونیورسٹی ہے, آپ کے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتے تھے کے پی کے بہت سے لوگ جو ہیں پورے صوبوں سے جو ہیں مطلب ابھی بھی بیسٹ ہے, لیکن تنخواہ جب تنخواہ کا وقت آتا ہے تو ان کو نہیں پتا, یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو نہیں پتا کہ ہمیں اس مہینے کی تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہیلتھ کا دیکھ لیں سسٹم, انہوں نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ نکالنے کے بعد بالکل تباہ کر دیا. اچھا, انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں, کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں بہت سے, آپ کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سڑکیں بڑی جلدی, ان کی مینٹیننس کا کوئی کام نہیں ہے. تو کارکردگی کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی ایک کارکردگی بھی وہ 1 سال میں نہیں بتا سکتے. تو دوسری جانب آپ آ جائیں
مریم نواز کی، تو مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی ایک طرف ہے اور پچھلے کئی سالوں کی کارکردگی دیکھیں ان سے بھی یہ زیادہ بہتر چل رہی ہیں. اپنے وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے محمد شہباز شریف وہ میرے آئیڈیل ہیں اور میں ان کو کاپی کرتی ہوں. تو اگر آپ ناروال جلسے کی بات کریں تو ناروال کا جو جلسہ ہے وہ بہت ہی آپ سمجھے کہ کامیاب ترین جلسہ تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناروال کو ضلع بھی محمد نواز شریف نے ہی بنایا تھا اور نواز شریف خود جہاں سے احسن اقبال صاحب اب الیکشن لڑتے ہیں اس سیٹ سے وہ الیکٹ ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی. غلام مصطفیٰ جتوئی بھی یہاں سے ہوئے. تو اس لیے ناروال کا جو کراؤڈ تھا وہ حقیقی کراؤڈ تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں کہ ان کی جو تھی وہ جو بھی جذبہ تھا جوش تھا وہ سامنے دیکھنے کو نظر آ رہا تھا. اور دوسرا یہ جلسہ کوئی پلان کر کے نہیں کیا گیا، وہاں پہ انہوں نے روڈز کے جو افتتاح کرنے تھے انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب نے کہ آپ جلسہ بھی کر لیں تاکہ لوگ بھی آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے. ابھی بات کر لیتے ہیں ان کی جو آج کا جلسہ ہوا. آج کا جلسہ بھی ایک کامیاب ترین جلسہ تھا. آپ دیکھیں پسماندہ علاقے میں جلسہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک آپ ڈی جی خان کی بات کر رہے ہیں اور ناروال کی بات کر رہے ہیں تو ناروال پاکستان کا واحد ضلع جو سب سے مطلب لٹریسی میں نمبر 1 ہے. میں آخری بات کر کے آپ سے یہ جو شہباز شریف کا آپ دیکھیں اس میں وہ 3-4 اعلان بھی کیے. آپ دیکھ لیں جاوید صاحب کے اس وقت جو کراؤڈ ہے وہاں کا جو ان پڑھ کراؤڈ تھا آپ جسے کہتے ہیں وہ بھی ان کی بھی جو تھی شکلیں دیدنی تھی کیونکہ جتنے اناؤنسمنٹ وہاں کی ہیں ڈی جی کام ہونا چاہیے نا، کام ہونا چاہیے جو ان کی توقعات ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عاصم یہ بتائیے کہ وہاں پنجاب کے اندر بھی اپوزیشن کوئی چیلنج ہے پنجاب حکومت کے لیے؟ کیونکہ وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے بحیثیت پارٹی تحریک انصاف وہاں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اسی وجہ سے ان کو بار بار وہاں پہ تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف سارا ریئیکشن آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو بدقسمتی ہے ان کی جماعت کی، اگر ہم ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر اگر ہم اسے لیبوریٹ کریں کہ ان کی جماعت ہے کیا، تو ان کی جماعت میں جو سب سے بڑا اس وقت میری جو نظر میں ہے ان میں تنظیم سازی نہیں ہے اور ان کی پارٹی کے اندر آرگنائزیشن جو فلاس تھا اس کا فائدہ تمام دیگر ان کی حریف جماعتوں کو ہو رہا ہے. پنجاب میں آپ نے بات کی، پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کو کسی طرح بھی جو ہے کوئی چیلنج ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا عاصم سے، ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. عرفان، الیکشنز کے حوالے سے تحریک انصاف کہتی رہی، بڑے دعوے کرتی رہی، وہ پہلے بھی ہم عاصم آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی آپ بات پوری کیجیے. میں کہہ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو اس لیے بھی چیلنج نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی اپوزیشن ہے وہ اس وقت اپنی لڑائیوں میں بھی مگن ہے، اس کے آ رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر کا اپنا دھڑا ہے، ٹھیک لوگ ہیں جو اسمبلیوں کے اندر تو ہے لیکن وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ بھی رابطوں میں ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ لے دے کے جو ہمارے حلقوں کے کام ہے وہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں عوام کے جب تک کام نہیں ہوں گے اپوزیشن نہیں ہو سکتی. اپوزیشن تبھی ہوتی ہے جب ساتھ ساتھ آپ حکومت کے ساتھ مل کر اپنے کام کروا رہے ہوتے ہیں اور پریشر رکھ کر آپ حکومت سے فنڈز لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں جن عوام نے آپ کو بھیجا ہے ووٹ دے کر ان کے کوئی کام کریں. الیکشن کے حوالے سے بھی بہت یہ کہتے تھے، لیکن ہم تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک زمانے میں جب ان کا غلغلہ بھی بہت تھا تو اس وقت بھی پنجاب میں آپ دیکھیں کہ اس الیکشن میں بھی 2018 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کی بہرحال اکثریت تھی. پھر وہ آزاد شہزاد ملا کے جہاز شہزاد چلا کے وہ بندے مل گئے تھے، لیکن وہ الیکشن والے معاملات بھی اب ویسے ہی ہیں. اگر آپ ٹوٹل دیکھیں کہ 32 ٹوٹل ان کی عذرداریاں داخل ہوئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی سارا الیکشن ہم نے جیتا ہے، اور وہ مسلسل سوشل میڈیا پہ وہی پروپیگنڈا ہوتا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ لوگ ووکل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری پبلک ان کے ساتھ ہے، ووکل لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نظریاتی ووٹرز نہیں ہوتے، وہ ڈیولپمنٹ، وہ کام، وہ کارکردگی کے ساتھ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج مسلم لیگ نون کارکردگی نہیں دکھائے گی تو وہ چھوڑ جائیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور یہ پنجاب کے اندر یہ ٹرینڈ رہا ہے. اور اگر مسلم لیگ نون اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے زمین کے اوپر کام کیا، انہوں نے ڈیولپمنٹ
ڈیولپمنٹس کی ہے, انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا ہے, اس کے علاوہ جابس کریٹ کی ہیں, انڈسٹری لگائی ہے, اور کہیں نہ کہیں یوتھ کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہے, یعنی اوورسیز میں جا کے بھی کنیکٹ رہے ہیں, تھوڑا پازیٹیو ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف کو خاص دھیان نہیں دیا, اس وجہ سے شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ یوتھ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ووٹوں کے ریشو نکالیں تو قریب ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑے اور یوتھ کے ٹھیک ٹھاک ووٹ ہیں, اور اس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یوتھ کا ووٹ ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہے, اور یہ 80 سال کا بندہ ہے تو اس کے ووٹ کی اہمیت کم ہے. ذرا یہ میرا خیال ہے آپ ووٹر کو ڈی گریڈ کرتے ہیں, آپ ایک سٹیزن کو ڈی گریڈ کرتے ہیں, اور یہ تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے, اور الیکشن کمیشن کا کام بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرے. ووٹ ایکول ہے سب کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں آپ نے جس طرح سے ان سے سوال کیا کہ پی ایم ایل این کو کسی قسم کا چیلنج ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال. میری جتنے بھی پولیٹیشین سے بات ہوتی ہے وہ خود پاکستان تحریک انصاف سے تنگ ہے. انہوں نے اپنا جو مرکز ہے, سینٹر آف گریوٹی, وہ کے پی بنا رکھا ہے, اور کے پی کے اندر بھی پشاور ہے. نہ وہ پشاور سے نکل رہے ہیں, نہ وہ کے پی کے اندر سے نکل رہے ہیں, اور وہاں پہ جو پشتون کارڈ ہے اس کو استعمال کرے. اور ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کی ایک سائیکی ہے, وہ ہمیشہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور وہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے ایک ایسا امیج ضرور کھڑا کیا ہے, لیکن یہ دیکھیے ٹائم لگتا ہے. حالانکہ معاملات جو ہیں وہ قانونی معاملات ہیں, بالکل, اور اس سے حقیقت کافی مختلف ہے. اور یہ دیکھیے سال کے بعد اب لوگ سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ کام کیا کیا ہے, کہاں ہے 350 ڈیمز, کہاں ہیں جو صوبے کے اندر آپ نے بنانے تھے, کہاں ہے وہ سکولز, کہاں ہے وہ انفراسٹرکچر, کہاں ہے. اور پنجاب کے اندر بھی لوگ پوچھیں گے کہ بزدار گورنمنٹ کو جب کمپیئر کریں گے مریم نواز سے تو پھر میرا خیال ہے بڑی آسانی وقت بھی ختم ہو رہا ہے. عرفان سدوزئی, بہت شکریہ آپ کا. بابر گورسی, آپ کا بھی بہت شکریہ. عاصم نصیر صاحب, آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.